बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में इस्लामी ममलकत एक बहुत बड़ी आफत से दो चार हो गई। दुनिया की तमाम कौमों, मुल्कों और मुआशरों में इस किस्म की कुदरती आफात अमूमन आती रहती हैं। इस कायनात में अल्लाह ताला के जारी करदा कवानीन सब के लिए यकसां हैं, उनमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में सबसे बड़ी आफतें आमुल रमादा यानी खाक उड़ने का साल और ताउन अमवास थी। अब हम सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उन कोशिशों का जिक्र करेंगे जिनकी बदौलत उन्होंने उन आफतों का मुकाबला किया। उन्होंने उन आफात से निमटने के लिए कौन कौन सी दुनियावी असबाब इख्तियार किए, किस बेकरारी से अपने रब की तरफ रुजू किया। आज की वीडियो में ये सब कुछ आपको तफसील से बताएंगे। आज की वीडियो में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में रूनमा होने वाले सानेहात और कहत साली का तज़किरा करेंगे। कैसे कहत साली के दौरान तड़प तड़प कर रब के हुजूर नमाज इस्तिस्का अदा करके बारिश तलबी के लिए दुआएं मांगी गईं। और साथ ही साथ नाजरीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे ताउन की वजह से जलीलुल कदर सहाबी सैयदना हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बारे में। सो आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए नाजरीन कराम, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। नाजरीन कराम, सन 18 हिजरी में जजीरा अरब में सख्त कहत साली बर्पा हुई। इस कदर भूख और फाका कशी फैल गई कि जंगलों के दरिंदों तक ने शहरों का रुख कर लिया। आदमी बकरी ज़िबाह करता मगर उसकी बिगड़ी हुई सूखी सड़ी शक्ल देखने से जी चुराता। बहुत से जानवर भूख से मर गए। इस साल को आमुल रमादा यानी खाक उड़ने का साल करार दिया गया, क्योंकि कहत साली की वजह से हवाओं के झक्कड़ गर्द उड़ा रहे थे। कहत संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। एक एक लुकमा भी निहायत गिरां कीमत हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। दूर दराज देहात से लोग भाग भाग कर शहरों में आए और शहरों वाले मज़ाफ़ात की तरफ निकल गए। बहुत से लोग अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आए। वो उस आफत का हल तलाश करना चाहते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा हसास और इस आफत के नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल के बारे में सख्त तनाव का शिकार थे। नाज़रीन कराम, आइए अब तज़किरा करते हैं उन इक़दामात का जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सिलसिले में उठाए। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जो कि आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। आमुल रमादा में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में घी और रोटी का चूरा बनाकर लाया गया। उन्होंने एक बद्दवी को भी अपने साथ खाने की दावत दी। बद्दवी रोटी के साथ प्याले के किनारों से चकनाई हासिल करने की कोशिश करने लगा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, शायद तूने अरसा दराज से चकनाई नहीं चखी। उसने कहा, जी हाँ, हमने मुद्दत से घी और तेल नहीं देखा, ना किसी को घी और तेल खाते देखा है। ये सुनकर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाई कि जब तक सब लोग खुशहाल ना हो जाएंगे मैं गोश्त और घी नहीं खाऊंगा। सब रावी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कसम पूरी कर दिखाई। इसका सबूत ये वाक़या है कि एक दफ़ा बाज़ार में घी का डब्बा और दूध का एक कटोरा बिकने के लिए आया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम ने 40 दिरहम के एवज़ ये दोनों चीज़ें ख़रीद लीं और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपकी कसम को पूरा कर दिया है और आपको अजर अजीम से नवाजा। बाज़ार में ये डब्बा और कटोरा बिकने के लिए आया तो मैंने ये दोनों अशिया आपके लिए 40 दिरहम में ख़रीद लीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तूने ये चीज़ें बहुत महंगी ख़रीदी हैं, लिहाजा इन दोनों को सदका कर दे। मैं नहीं चाहता कि खाने में इसराफ से काम लूँ। फिर फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मुझे आम लोगों की हालत का इस्तग़फ़ार रहे और मुझे लोगों के एहसासात का उस वक्त तक सही अदराक नहीं हो सकता जब तक कि ख़ुद मेरे हालात भी उन्हीं जैसे ना हों। दोस्तों, गौर फरमाइए, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस रोशन जुमले में कितना बड़ा सबक चमक रहा है। उन्होंने आम लोगों की हालत का सही अंदाज़ा लगाने के लिए जो कुछ फरमा दिया है वो हालत आमा के अनाकास का बड़ा जामे असूल है, जिससे सारी दुनिया के दानिश्वर हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आफत से इस कदर मुतासिर हुए कि उनका रंग ही बदल गया। अयाज़ बिन खलीफा फरमाते हैं, मैंने आमुल रमादा में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। उनका रंग स्याह पड़ गया था
حالانکہ وہ عربی النسل تھے، دودھ پیتے اور گھی کھاتے تھے، مگر جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے گھی اور دودھ خود پر حرام کر لیا۔ وہ مسلسل زیتون کا تیل کھاتے رہے اور بھوک برداشت کرتے رہے۔ اس طرح ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ اسلم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس آفت کو دور نہ فرماتا تو ممکن تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دکھوں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ عام الرمادہ میں شام کے وقت تیل میں روٹی ڈال کر لائی جاتی تھی، جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تناول فرما لیتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ اونٹ ذبح کیے گئے اور لوگوں کو کھلائے گئے تو انہوں نے اس گوشت میں سے کچھ عمدہ حصہ کوہان اور جگر وغیرہ علیحدہ کر لیے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے دریافت فرمایا، یہ کہاں سے آئے؟ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ ان اونٹوں کا گوشت ہے جو ہم نے ذبح کیے تھے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تعجب ہے، اگر میں خود عمدہ چیزوں کو کھاؤں اور لوگ نکمی چیزیں اور ہڈیاں کھائیں تو مجھ سے برا حکمران کون ہوگا؟ پھر فرمایا، یہ اٹھا لو، میرے لیے دوسرا کھانا لاؤ۔ چنانچہ ان کی خدمت میں روٹی اور تیل پیش کیا گیا۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور اسے تیل میں ڈبویا ہی تھا کہ فرمایا، اے یرفا، یہ برتن اٹھاؤ اور اہل یسخ کو دے آؤ۔ میں 3 دن سے ان کے پاس نہیں جا سکا، میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کھانا ان کے دسترخوان پر پہنچا دو۔ دوستو، یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلامی حکمرانی کی بے مثال قائم فرما دی، رعایا کو ترجیح دی اور اپنی ہستی کو بھلا دیا۔ عام لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں بہتر کھانا کھاتے تھے، مگر وہ سادہ غذا پر اکتفا کرتے تھے۔ وہ رعایا کے متعلق احکامات پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خود عمل کرتے تھے۔ وہ زندگی کی مشقتیں ان سے کہیں زیادہ خود برداشت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف خود پر بلکہ اپنے تمام خاندان پر سرکاری ضابطوں کا اطلاق فرماتے تھے۔ اس طرح ان کے بال بچے اور خاندان کے دیگر عزیز عام رعایا سے بڑھ کر مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ عام الرمادہ میں ایک دن انہوں نے اپنے کسی بچے کے ہاتھ میں تربوز دیکھ لیا۔ فوراً فرمایا، تجھ پر تعجب ہے اے امیر المومنین کے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تنگی کا شکار ہے۔ بچہ رو پڑا اور وہاں سے بھاگ گیا، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین سے نہ بیٹھے۔ وہ تحقیق فرماتے رہے کہ بچے کے پاس تربوز کہاں سے آیا۔ بالآخر انہیں اس وقت قرار آیا جب یہ پتہ چلا کہ بچے نے یہ تربوز ایک مٹھی گٹھلیوں کے بدلے خریدا ہے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا زبردست احساس تھا۔ اس احساس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے قحط سالی اور بھوک و افلاس دور کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طریقے اختیار فرمائے۔ وہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے، استغفار کرنے والے اور ہر دم مسلمانوں کی روزی روٹی کی فکر میں لگے رہنے والے مرد مجاہد تھے۔ وہ آفت کے دنوں میں ہر دم رعایا کی فکر میں لگے رہے۔ جو لوگ مدینہ آئے یا دیہات ہی میں مقیم رہے، انہیں ان سب کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ وہ عوام کے ساتھ ساتھ رہے اور انہی کی طرح ہر مشقت جھیلتے رہے۔ دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں رمادہ کے سال میں پناہ گزینوں کے ہجوم کا۔ اسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب عام الرمادہ یعنی قحط سالی کا سال تھا تو جزیرہ عرب کے ہر کونے سے لوگوں نے مدینے کا رخ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا۔ بہت سے لوگوں کا عملہ ان کی خبرگیری کے لیے مقرر کر دیا۔ میں نے ایک دن انہیں فرماتے ہوئے سنا، ان لوگوں کی گنتی کرو جو آج شام یہاں کھانا کھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 7,000 ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیمار اور مجبور لوگوں کی فہرست تیار کرائی تو ان کی تعداد 40,000 نکلی، جو بعد ازاں 60,000 تک پہنچ گئی۔ یہ نظام اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو نواحی قصبات و دیہات میں جانے اور وہاں کے باشندوں کو غذائی ضروریات کا سامان فراہم کرنے کا حکم دیا۔ قصبات و دیہات میں اتنی کثرت سے ہلاکتیں ہوئی تھیں کہ تقریباً 2/3 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمور کردہ لوگ فجر دم ہی لنگر پکانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ گاڑے دودھ کا گھی اور آٹے کا پکوان تیار کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کرنے والے کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھیں۔ انہوں نے پناہ گزینوں کے لیے ایک مستقل جداگانہ شعبہ قائم کر دیا تھا۔
ہر عامل اپنی ڈیوٹی سے باخبر تھا، اپنی ڈیوٹی میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا تھا، نہ کسی دوسرے کے کام میں دخل دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے ایسے کارکن بھی تعینات کیے تھے جنہیں مدینے کے ارد گرد آنے والے قحط زدہ لوگوں کا جائزہ لینے کا حکم تھا۔ خوراک کی تلاش میں مدینہ پہنچنے والے لوگوں کی فوری خبر گیری کی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں تقسیم ہونے والے کھانے کی خود نگرانی فرماتے تھے، حتیٰ کہ سالن بھی چکھ کر جانچتے تھے۔ شام کے وقت سب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب کی دن بھر کی کارروائی تفصیل سے سنتے اور اس دوران حسب ضرورت مزید احکام و ہدایات بھی جاری فرماتے۔ مصر، شام اور عراق سے مدد آنے تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قحط زدہ لوگوں کو آٹے کے سرکاری گوداموں سے کھانا کھلاتے رہے۔ غذائی گودام بہت بڑے اقتصادی ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان گوداموں سے مدینہ آنے والوں کو آٹا، ستو، کھجور اور منقع تقسیم کیے جاتے تھے۔ یہ ادارہ اتنا وسیع تھا کہ 9 مہینے تک مسلسل ہزاروں لوگوں کو خوراک فراہم کرتا رہا، یہاں تک کہ بارش ہوئی اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ غذائی کفالت کا یہ نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبردست ذہانت کا آئینہ دار ہے کہ انہوں نے اسلامی ریاست میں جہاں بہت سے ادارے بنائے، وہاں خاص طور پر خوراک کے بڑے بڑے گودام بنائے جو قحط سالی میں کام آئے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنے والے پناہ گزینوں کے لیے خود کام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابن حنتمہ پر رحم فرمائے، میں نے انہیں قحط سالی کے سال دیکھا، وہ اپنی پشت پر خوراک کے 2 بورے اور 1 تیل کا ڈبہ اٹھائے لیے جا رہے تھے۔ وہ اور ان کا غلام اسلم باری باری یہ بوجھ اٹھاتے رہے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں یہاں قریب ہی جا رہا ہوں۔ پھر میں آگے بڑھا اور ان سے تعاون کیا۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا غلام اسلم وہ سامان اٹھائے زرار نامی جگہ پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ 20 گھروں پر مشتمل قبیلہ محارب کی ایک جماعت موجود تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، تنگ دستی یہاں کھینچ لائی ہے۔ پھر انہوں نے ہمارے سامنے ایک مردار کا چمڑا نکالا جو بھنا ہوا تھا، اس کے ساتھ بوسیدہ ہڈیوں کا چورا بھی تھا جسے وہ کھاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی چادر اتاری اور ان لوگوں کے لیے کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجا، وہ وہاں سے چند اونٹ لے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو اونٹوں پر سوار کرایا اور انہیں الجبانہ میں لے آئے اور انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ جب تک قحط ختم نہ ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل ایسے لوگوں کی خدمت اور خبرگیری میں مصروف رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر گھر تشریف لے جاتے اور مسلسل نماز میں مصروف رہتے۔ جب رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا تو پہاڑی راستوں کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کی ممکنہ آمد کے پیش نظر وہاں چکر لگاتے رہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ سحری کے وقت سنا، وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہلاکت میرے ہاتھوں نہ کر۔ اے اللہ، ہمیں قحط سالی سے ہلاک نہ کر۔ اے رب کریم، ہماری اس آفت کو دور فرما دے۔ وہ مسلسل یہی دعا کرتے رہے۔ بنو نصر سے تعلق رکھنے والے ایک فرد مالک بن اوس فرماتے ہیں، عام الرمادہ کے دوران میری قوم کے 100 گھرانے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور زبانہ میں قیام کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو بھی آ جاتا تھا وہ اسے کھانا کھلاتے تھے، اور جو نہ پہنچ پاتا اس کے پاس آٹا، کھجور اور سالن بھیج دیتے تھے۔ میری قوم کے لوگوں کو ماہانہ اتنا سامان بھیج دیتے تھے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ وہ مریضوں کی خبرگیری فرماتے رہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کے لیے کفن کا انتظام بھی فرمایا۔ ان دنوں میں نے دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں اور تلچھٹ کھا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود لوگوں کے جنازے پڑھائے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا انہوں نے 10 افراد کا اجتماعی جنازہ پڑھایا۔ جب قحط سالی ختم ہو گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو، تم جن دیہاتوں میں رہتے تھے وہاں واپس چلے جاؤ۔ پھر ان میں سے کمزور لوگوں کو خود سہارا دے کر ان کے گھروں اور شہروں تک پہنچاتے رہے۔ حزم بن حشام اپنے باپ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عام الرمادہ میں دیکھا،
وہ ایک عورت کے قریب سے گزرے۔ وہ عورت گھی اور آٹے سے کھانا تیار کر رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جس طرح پکا رہی ہو یہ پکوان اس طرح تیار نہیں کیا جاتا۔ پھر کفگیر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود چلا کر فرمایا، کوئی عورت ہنڈیا میں اس وقت تک آٹا نہ ڈالے جب تک کہ پانی گرم نہ ہو جائے۔ پانی گرم ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا ڈالتی جائے اور اسے کفگیر سے حرکت دیتی رہے۔ اس طرح بہت اچھے آمیزے کا خوب رچا پچا پکوان تیار ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ محترمہ کا بیان ہے کہ جب تک قحط سالی رہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی بیوی کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے گڑگڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قحط سالی کے زمانے میں مسلسل تیل ہی کھاتے رہے اور گھی کو اپنے آپ پر حرام رکھا۔ ایک دفعہ گڑگڑاہٹ ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے پیٹ میں 2 انگلیاں مار کر فرمایا، تو گڑگڑاتا ہے تو گڑگڑائے جا، جب تک لوگ خوشحال نہیں ہوں گے تجھے تیل کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کی وبا پر قابو پانے کے لیے نہایت تیزی سے ہنگامی اقدامات کیے۔ انہوں نے ان شہروں سے فوراً غذائی امداد طلب کی جو قحط کی زد سے محفوظ اور خوشحال تھے۔ انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، لکھا، اللہ کے بندے، عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تجھ پر سلامتی ہو، اما بعد، کیا تم مجھے اور میرے ساتھ دیگر افراد امت کو ہلاکت میں اور خود اپنے آپ کو اور اپنے ہاں کے باشندوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو؟ جلد از جلد کمک بھیجو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، عمرو بن عاص کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المومنین کی طرف، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پیغام ارسال کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، آپ کے پاس مدد آ رہی ہے، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ میں آپ کے پاس غذائی اجناس کا اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا اگلا حصہ مدینہ میں آپ کے پاس اور پچھلا حصہ ادھر مصر میں مجھ سے متصل ہوگا۔ میں مزید بحری راستے کے ذریعے سے بھی غلہ بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں پر آٹا لاد کر بری راستے سے روانہ کیا۔ اس کے علاوہ بحری بیڑے بھیجے جن پر آٹا اور گھی لدا ہوا تھا۔ مزید 5000 چادریں بھی ارسال فرمائیں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے میں بھی اپنے ہر عامل کو حکم دیا کہ ہماری طرف اتنا غلہ ارسال کرو جو یہاں ہمارے لیے کافی ہو۔ بلا شبہ ہمارے ہاں قہر زدہ لوگ سوائے اس کے جس پر اللہ اپنی رحمت فرمائے موت کی آغوش میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کے احکام عراق اور ایران کے گورنروں کے نام بھی ارسال فرمائے جن کی تعمیل میں سب نے غلہ بھیج دیا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اونٹوں کا قافلہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حکم دیا کہ وہ یہ غلہ مدینے کے آس پاس ٹھہرے ہوئے لوگوں میں تقسیم کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرض کو انجام دے کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 4000 درہم مرحمت فرمائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ان کی حاجت نہیں، میں تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ عالی میں جو ثواب ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے یہ دنیاوی سامان نہ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ درہم رکھ لو، بے شک تم ان کے طلبگار نہیں ہو لیکن رقم قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ انکار فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے قبول کر لو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک علاقے کا عامل بنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اسی طرح مال مرحمت فرمایا تھا۔ میں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جیسا ہی جواب دیا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مال قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم قبول فرما لیے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بعد ازاں ہر طرف سے لوگ غلہ لے کر آنے لگے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے سے لدا ہوا 3000 اونٹوں کا قافلہ ارسال فرمایا۔ عراق سے بھی 1000 اونٹوں کا قافلہ پہنچا جس پر آٹا لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری خوراک اہل مدینہ اور آنے والے پناہ گزینوں میں تقسیم فرمائی
اور اس میں سے بادیہ نشینوں کا حصہ بھی نکالا، پھر عرب کے سارے علاقوں میں غذائی اجناس تقسیم کر دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قحط کے دنوں میں اونٹوں کا ایک قافلہ نجد کے بادیہ نشینوں کے لیے تیار کھڑا تھا، اس پر آٹا، گھی اور تیل لدا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا، تم اس قافلے سے پہلے ہی اہل نجد کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جن گھرانوں کو یہاں لا سکتے ہو لے آؤ، اور جو نہ آ سکے تو ان کے ہر گھرانے کو سامان سے لدا ایک اونٹ دے آنا، اور انہیں حکم دینا کہ ایک چادر موسم گرما اور دوسری موسم سرما میں استعمال کریں۔ جو اونٹ ذبح کریں اس کی چربی محفوظ کر لیں اور اس کے گوشت کو خشک کر کے محفوظ کر لیں، پھر چربی اور آٹا ملا کر پکائیں اور کھاتے رہیں حتیٰ کہ قحط ختم ہو جائے اور حالات بدل جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو شہروں کے مضافات میں رہتے تھے ماہانہ ضروریات کا سامان کھانے اور کپڑے کی شکل میں ارسال فرما دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ لنگر ہر وقت تیار ہوتا رہنا چاہیے، چنانچہ بڑی بڑی دیگیں نصب کر دی گئی تھیں۔ ماہر باورچی نماز فجر کے فوراً بعد ہی کھانا پکانا شروع کر دیتے تھے، پھر یہ کھانا لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ اگر اللہ نہ کرے یہ قحط سالی ختم نہ ہوئی تو ہم ہر گھرانے کے ساتھ ضرورت مند افراد کا اضافہ کریں گے اور حسب استطاعت ان سب کی خوراک کا انتظام کریں گے، لیکن اگر فراہمی خوراک میں دشواری پیش آئی تو ہم اس گھرانے کے ساتھ جس کے پاس کھانے کو کچھ ہے ان لوگوں کو متصل کر دیں گے جو غذا سے یکسر محروم ہیں۔ یہ انتظام اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اللہ تعالی ہمیں باران رحمت سے نہ نوازے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بھوک اور افلاس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو میں ہر ضرورت مند فرد کو مسلمانوں کے گھروں سے وابستہ کروں گا۔ اسی طرح لوگ آدھا آدھا پیٹ بھر کر گزارا کر لیں گے تو ہلاک نہیں ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک سالی اور فاقہ کشی کے اس آشوب میں کس قدر مستعد اور بیدار تھے، اس کا اندازہ ان کے اس اقدام سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوراً متعدد کمیٹیاں بنا دیں اور انہیں مختلف علاقوں میں خوراک کی ترسیل پر مامور کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امداد آئی۔ یہ امداد ابھی شام کی سرحدوں کے قریب ہی پہنچی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سٹاف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ جو ہی خوراک کی یہ کھیپ جزیرہ عرب میں داخل ہو تو وہ اپنے زیر نگرانی اسے ضرورت مند افراد میں تقسیم کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹاف نے حکم کی تعمیل کی اور دائیں بائیں غذائی اجناس تقسیم کرنی شروع کر دیں۔ یہ اجناس جن اونٹوں پر لد کر آئی تھیں وہ اونٹ بھی ذبح کر دیے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عملہ کھانا پکوا کر محتاجوں کو کھلاتا رہا اور انہیں پہننے کے کپڑے بھی دیتا رہا۔ پھر جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری کومک پہنچی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ حکم دے کر روانہ کر دیا کہ وہ تمام خوردنی اجناس اہل تہامہ میں بانٹ آئے۔ اور دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں نماز استسقاء اور بارش طلبی کی دعاؤں کا۔ سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو تمہارے پوشیدہ اعمال ہیں ان کی جانچ پڑتال کرو۔ تم میرے ذریعے سے اور میں تمہارے ذریعے سے آزمائش میں ہوں۔ معلوم نہیں کہ رب ذوالجلال کی ناراضی میری وجہ سے ہوئی یا تمہاری وجہ سے، یا ہمارا پروردگار ہم سبھی سے ناراض ہے۔ آؤ ہم سب اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہم پر رحمت فرمائے اور قحط سالی کا خاتمہ فرما دے۔ اس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند ہاتھوں سے دعا کرتے ہوئے زارو قطار روتے دیکھا گیا۔ لوگوں نے بھی خوب رو رو کر دعائیں کی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے، اے لوگو، میرا خیال ہے کہ ہمارا مالک حقیقی ہم سب سے روٹھ گیا ہے، بس گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرو، توبہ کرو اور اچھے اعمال انجام دو۔ عبداللہ بن سعدہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز مغرب کے بعد لوگوں کو مخاطب فرمایا اور کہا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے فضل و کرم کی درخواست کرو، رحمت کی بارش مانگو، عذاب والی بارش نہ مانگو، بلکہ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم سے مسلسل اسی طرح فریاد اور گریہ ازاری کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے استسقاء کے لیے نکلے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیات تلاوت فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ پھر پڑھا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد وہ منبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا آپ نے دعائے استسقاء کیوں نہیں کرائی؟ انہوں نے فرمایا میں نے زمین و آسمان اور منازل قمر کے خالق و مالک سے اس طرح دعا کی ہے جس سے بارش کا نزول یقینی بات ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے استسقاء کے لیے نکلنے کا فیصلہ فرمایا تو اپنے تمام اعمال کو لکھا کہ وہ بھی اس دن نکلیں، عاجزی اختیار کریں اور گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ اے اللہ اس آفت یعنی قحط سالی کو ہم سے دور فرما دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک اور مرتبہ دعائے استسقاء کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنے شانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک آویزاں کر رکھی تھی۔ وہ عیدگاہ پہنچے، لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بہت آہوزاری کی۔ عورتوں نے بھی خوب خشوع و خضوع سے دعائیں کیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے استغفار کرتے رہے، واپس آنے لگے تو اپنے ہاتھ بلند فرمائے، چادر کے پلو تبدیل کیے، دائیں حصے کو بائیں طرف اور بائیں حصے کو دائیں طرف کر لیا، پھر ہاتھ پھیلائے، بہت روئے، خوب آہوزاری سے دعائیں کیں، پھر اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ ہم پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے تجھ سے بارش کے طلبگار ہوتے تھے اور تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے پیغمبر کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش کے خواستگار ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استسقاء کا ارادہ کیا تو اس طرح عرض کیا، اے اللہ میں اس آفت کے مقابلے سے عاجز آ گیا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بہت وسیع ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پیغمبر کے دیگر بڑے عزیزوں کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتے ہیں، بلا شبہ تیرا ہی ارشاد عالی ہے اور تیرا فرمانا برحق ہے۔ اور وہ رہ گئی دیوار تو وہ شہروں میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ اے اللہ تو نے اس دیوار کو ان کے باپ کی نیکی کے سبب برقرار رکھا۔ اے اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے سبب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھ۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ فرما رہے تھے، اے اللہ بے شک جو آفت بھی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے اور جو مصیبت بھی ٹلتی ہے وہ توبہ کی بدولت ٹلتی ہے۔ اے رب کریم مجھے امت مسلمہ کے لوگ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کی نسبت یہاں لے آئے ہیں، یہ ہمارے گناہگار ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانیاں توبہ کے لیے جھکی ہوئی ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں مایوس نہ کر۔ اے اللہ تو نگہبان ہے، تو کسی گمراہ کی طرف سے بھی بے توجہ نہیں ہوتا، تو اس دنیا کے عارضی گھر میں بے کس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب حالت یہ ہے کہ بچہ بھی بلبلا رہا ہے، بڑا بھی گھبرا رہا ہے اور ہر طرف سے گریہ بلند ہو رہا ہے، تو ہمارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور ہلاک ہو جائیں انہیں بارش عطا فرما۔ تیری رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ اسی دوران کہ ابھی دعا جاری تھی، بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا، ارے کیا تم آسمان کا منظر دیکھ رہے ہو؟ پھر ہر طرف سے بادل امڑ آئے، وہ آپس میں مل گئے، ہوا چلی اور تھم گئی اور پھر ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ اللہ کی قسم ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے بھیگ جانے کے خوف سے اپنے تہبند اونچے کر لیے اور دیواروں کی آڑ لینے لگے۔ لوگوں نے بے ساختہ فرت مسرت سے کہا، اے عباس، اے حرمین شریفین کے لوگوں کو پانی پلانے والے، تجھے مبارک ہو۔
فضل بن عباس بن عتبہ بن ابو لہب فرماتے ہیں، میرے چچا کی برکت سے اللہ نے حجاز اور اہل حجاز کو پانی عطا فرمایا۔ اس شام کو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کو توسل سے پانی مانگ رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ابھی واپسی کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ بارش آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تھے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی اور اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلسل قحط سالی کی حالت میں ہمارے خلیفہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید پیشانی کی برکت سے بارش ہو گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور ان کے والد کی جگہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے تمام شہروں کو زندہ کر دیا۔ نا امیدی کے بعد تمام شہروں میں ہر طرف ہریالی پھیل گئی۔ ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعائیہ الفاظ اس طرح منقول ہیں، اے اللہ، بلا شبہ بغیر گناہ کے کوئی آفت نہیں آتی، یقیناً ہر آفت توبہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا جو تعلق ہے اس کی وجہ سے لوگ مجھے یہاں تیرے حضور لے آئے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے یہ گناہ بھرے ہاتھ اور پیشانیاں تیرے حضور حاضر ہیں، ہم تجھ سے بارش کی التجا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جاری تھی کہ آسمان پر پہاڑوں کی طرح بادل امڑ آئے، پھر تو ساری دھرتی جل تھل ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ یعنی قحط سالی کے دور میں چوری کی حد موقوف کر دی تھی، اور یہ کوئی حد کو معطل کرنے کا معاملہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد اس لیے موقوف کی کہ اس سال اس حد کے نفاذ کی شرطیں پوری نہیں ہو پائیں، لہٰذا اس حالت میں حد کو موقوف کر دیا گیا۔ جو آدمی ان دنوں کسی کی ملکیت سے شدت بھوک اور کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چرا لیتا تھا، اسے مجبور تصور کیا جاتا تھا، چور تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کا ہاتھ نہیں کاٹا جنہوں نے کسی کی اونٹنی ذبح کر کے کھا لی تھی۔ ان غلاموں کے مالک حاتب نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کر دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی میں کھجوروں کی چوری کے مقدموں میں بھی ہاتھ کاٹنے سے روک دیا تھا۔ اس سلسلے میں فقہی مذاہب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ مغنی میں ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کہیں بھوک و افلاس ہو تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی اگر کوئی فاقہ کش کوئی چیز چورا کر کھا لے تو اس کا ہاتھ کاٹنا لازم نہ ہوگا، کیونکہ وہ مجبور اور مضطر کے حکم میں داخل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے دور میں زکوٰۃ کی وصولی بھی موقوف کر دی۔ جب بھوک مٹ گئی، افلاس ختم ہو گیا اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی تو عام الرمادہ یعنی قحط سالی کے دور کی زکوٰۃ وصول فرمائی، گویا کہ یہ ان پر بطور قرضہ برقرار رہی۔ جب لوگوں کی مجبوری ختم ہو گئی تو وصول کر لی گئی۔ اس اقدام کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا اور رقم کی اشد ضرورت تھی۔ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے دور میں زکوٰۃ کی وصولی مؤخر کر دی تھی۔ انہوں نے زکوٰۃ لینے والے عمال کو کہیں روانہ نہ فرمایا۔ جب اگلے سال قحط سالی ختم ہو گئی تو عاملین کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیج دیا اور تاکید فرمائی کہ دو بکریاں وصول کرو، ایک بکری کو تقسیم کر دو اور دوسری بکری کو ایک سال کی زکوٰۃ کے طور پر جمع کراؤ۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قحط سالی کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں طاعون کی بیماری کا۔ دوستو، ہجرت کے 18ویں سال امواس میں طاعون پھوٹ پڑا۔ یہ بڑی خوفناک وبا تھی۔ تاریخ اسے طاعون امواس کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس آفت کو امواس کے نام سے اس لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ امواس قدس اور رملہ کے درمیان واقع ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں سے یہ وبا پھوٹی اور پھر شام کے تمام علاقوں میں پھیل گئی۔ میرے ناقص علم کے مطابق اس وبا کا صحیح تعارف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کرایا ہے۔ انہوں نے طاعون کے بارے میں اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا، ہمیں طاعون کے بارے میں اہل لغت، اہل طب اور اہل فقہ کی تحقیق موصول ہوئی ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ طاعون ایک سوجن اور بھار یا پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا سبب بلڈ پریشر یا خون کا ایک عضو میں اکٹھا ہو جانا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے۔ جبکہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو فضائی آلودگی سے پیدا ہوتی ہیں،
انہیں مجازن طاعون کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان بیماریوں میں ایک وبائی کیفیت ہوتی ہے جن کے اثرات طاعون کی طرح عمومی اعتبار کے ہوتے ہیں، یا پھر اس لیے ان وباؤں کو طاعون کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے بھی طاعون کی طرح بہت سی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں۔ وبا اور طاعون میں فرق واضح کرنے کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی صحت پر دلیل قائم کرنا ہے جو انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ طاعون مدینہ میں داخل نہ ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ دوسری کوئی وبا مدینہ میں داخل ہو سکتی ہے، اور گزشتہ ادوار میں مدینہ وبائی امراض کی لپیٹ میں رہ بھی چکا ہے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے مارکے ہوئے، اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں سے بعض مسائل پیدا ہوئے، مردوں کے تعفن سے بیماریاں پھیل گئیں۔ یہ ایک طبعی امر تھا، اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ اور مشیت کے مطابق یہ سانحہ رونما ہوا جس کی حکمت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں دوسری مرتبہ شام کے علاقوں کا دورہ کرنے کی غرض سے سفر شروع کیا۔ بہت سے مہاجرین اور انصار ان کے ہمراہ تھے۔ جب وہ حجاز اور شام کی حد سرغ میں پہنچے تو فوجی کمانڈروں نے انہیں اطلاع دی کہ شام کے علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے احباب سے مشورہ فرمایا، فیصلہ ہوا کہ واپس مدینے کا رخ کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کے بعد طاعون امواس کا سخت تباہ کن حملہ جو شام کے علاقوں تک پھیل گیا، بہت سے لوگ لقمہ اجل بن گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان اور حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب بھی شامل تھے۔ حارث کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اسی طرح سہیل بن عمر، عتبہ بن سہیل اور بہت سے سرکردہ دوسرے لوگ بھی اسی آفت کا شکار ہوئے۔ یہ بیماری اس وقت ختم ہوئی جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا گیا۔ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ بیماری آگ کی طرح جوش مارتی ہے، اس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، لہٰذا تم پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور جدا جدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور لوگوں کو اس آفت سے نجات ملی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اور آئیے دوستو، اب آخر میں بات کرتے ہیں طاعون کی وجہ سے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی۔ طاعون پوری شدت سے پھیل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آفت سے بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے لکھا، اے ابو عبیدہ، تم پر سلامتی ہو، اما بعد تمہیں ایک ایسی مصیبت نے آن گھیرا ہے کہ میں بھی آپ کے قریب ہوں۔ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ جیسے ہی میرا یہ خط ملے اسے اپنے ہاتھ سے اس وقت تک جدا نہ کرو جب تک کہ فوراً میرے پاس نہ پہنچ جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھلائی کے لیے انہیں وبا سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا، اے امیر المومنین، مجھے آپ کے ارادے کی خبر ہو چکی ہے۔ میں یہاں اسلامی لشکروں کے درمیان ہوں اور ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ اس لیے اے امیر المومنین، مجھے اس حکم پر عمل کرنے سے معذور سمجھیے، مجھے ادھر مجاہدین کی سپاہی میں رہنے دیجیے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مراسلہ پڑھا تو رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا انتقال ہی کر گئے ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ آپ نے لوگوں کو ایک نشیبی زمین میں ٹھہرا رکھا ہے، انہیں کسی اونچی جگہ لے جائیں۔ جب یہ خط پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابو موسیٰ، آپ امیر المومنین کا خط دیکھ رہے ہیں، آپ جائیں، لوگوں کے لیے کوئی بلند جگہ تلاش کریں تاکہ میں لوگوں کے لیے آپ کے پیچھے آ سکوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ان کی بیوی طاعون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اپنی بیوی کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ منگوایا۔ انہوں نے اونٹ کی رکاب میں اپنا پاؤں رکھا ہی تھا کہ بیماری کا حملہ ہو گیا۔ فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے طاعون نے آ لیا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ
ताउन अमवास से महफूज थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, आले अबू उबैदा का हिस्सा कहाँ है? फिर उनके जिस्म पर एक फिंसी निकल आई। लोगों ने कहा, यह ख़तरनाक नहीं है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इसमें बरकत फरमाएगा। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मर्ज़ में मुब्तला होने से पहले लोगों के दरमियान खड़े हुए और खुतबा इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये बीमारी तुम्हारे रब की रहमत, तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और तुमसे पहले नेक लोगों की मौत का सबब है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अल्लाह के हुजूर दस्ते बदुआ है कि वो उसमें से मुझे भी हिस्सा अता फरमाए। जब हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताउन में मुब्तला हुए तो उन्होंने मुसलमानों को बुलाया और फरमाया, मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूँ, अगर तुम इसे कबूल कर लो तो ज़िंदगी और मौत के बाद यकसा खैर और भलाई से रहोगे। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रोज़ा रखो, सदका व खैरात करो, हज करो, उम्रा करो, सिला रहमी करो, आपस में मोहब्बत करो, अपने हाकिमों से वफ़ादार रहो और उनकी ख़यानत ना करो। देखो तुम्हें दुनिया गाफिल ना कर दे। अगर किसी को 1000 साल की ज़िंदगी भी मिल जाए तो उसका अंजाम भी मेरे जैसा होगा। अल्लाह ताला ने सब बनु आदम के लिए मौत लिख दी है। आखिरकार सभी मौत की आगोश में जाने वाले हैं। लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो अपने रब का खूब फरमाबरदार हो और अपनी आखिरत के लिए खूब अमल करने वाला हो। फिर माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए माज, लोगों को नमाज पढ़ाओ। माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों की इमामत फरमाई। इसी दौरान में अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमतों और रज़ा से सुरखरू फरमाए, आमीन। हज़रत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से खालिस तौबा करो। अगर बंदा अपने अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसने खालिस तौबा की होगी तो लाजमन वो उसे माफ़ कर देगा। जिस पर कर्ज़ा हो वो उसे ज़रूर अदा करे। इंसान हमेशा अपने कर्ज़े के एवज़ गिरवी रहता है। जो आदमी तुम में से अपने किसी भाई से कता ताल्लुकी करने वाला हो उसे उससे मुलाकात करनी चाहिए, उसे सुलह करनी चाहिए और मुसाफ़ा करना चाहिए। किसी मुसलमान के लायक नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। ए लोगो, तुम्हें अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का शदीद सदमा हुआ है। अल्लाह की कसम, मैंने अपने गुमान के मुताबिक तुम में से सबसे ज़्यादा करीम, साहिब अखलाक, साफ़ सीने वाला, कीने से बहुत दूर, लोगों का खैर ख्वाह, लोगों पर नहायत शफ़ीक और मेहरबान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर किसी को नहीं पाया। उनके लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करो, उनका जनाजा पढ़ो, अल्लाह उनके अगले और पिछले सब गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह की कसम, उन जैसा वाली तुम्हें कभी मुयस्सर ना आएगा। लोग जमा हो गए। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा सामने रखा गया। मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, नमाज जनाजा पढ़ाई, तदफीन के लिए कब्र के किनारे पर आए। मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ुहाक बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्र में उतरे। जब उन पर मट्टी डाल दी गई तो मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू उबैदा, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो। अल्लाह की कसम, मैं अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो तारीफ़ात बयान करूँगा जो मैं खूब जानता हूँ। अल्लाह की कसम, मैं उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब नहीं करूँगा, वरना मुझे अल्लाह ताला की तरफ से गज़ब लाहक होने का डर है। ए अबू उबैदा, अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह ताला का कसरत से ज़िक्र करने वालों में से थे। उन लोगों में से थे जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं। उन लोगों में से थे कि जब किसी जाहिल से पाला पड़ जाता है तो सलाम कह देते हैं। उन लोगों में से थे जो रातें अपने रब के हुजूर सरदे और क़याम की हालत में बसर करते हैं। उन लोगों में से थे कि जब खर्च करते हैं तो अफरात व तफरीत से काम नहीं लेते बल्कि मोतदल रहते हैं। अल्लाह की कसम, मेरे इल्म के मुताबिक तुम इंतहाई आजिज़ और झुकने वालों में से थे। उन लोगों में से थे जो यतीमों और मस्कीनों पर शफ़क़त और मेहरबानी करते हैं और सरकश और मुतकब्बिरीन से इंतहाई मुतनफ़र रहते हैं। लोग हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर इंतहाई गमगीन हो गए। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी रहलत का सबसे ज़्यादा दुख हुआ। वो तवील अरसे तक उनके गम में मुब्तला रहे। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा, अम्मा बाद, आप ऐसे आदमी के बारे में अल्लाह ताला से अजर के उम्मीदवार रहिए जो अल्लाह ताला के यहाँ अमानतदार, अल्लाह ताला की इंतहाई ताज़ीम करने वाला और हमारे और आपके यहाँ इंतहाई करीब और अज़ीज़ था। वो अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس صبر پر ثواب کے امیدوار ہیں اور اسی پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ خط آپ کی آگاہی کے لیے لکھا۔ یہاں حالت یہ ہے کہ ہر طرف موت پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص کی موت اس تک پہنچ رہی ہے۔ جو ابھی تک نہیں مرا وہ عنقریب مر جائے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ اسے ہر مرنے والے کے لیے دنیا سے بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے یا ہلاک کر دے، ہم بہرحال اس کے کرم کے ملتجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اہل اسلام کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رضامندی اور جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی، رحمت اور برکات نازل فرمائے۔ یہ خط سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا تو وہ بہت روئے اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی۔ اگرچہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی تھے، اس کے باوجود وہ بے حد غمگین ہوئے اور زاروں کے تار روتے رہے۔ دوستو، طاعون کی وبا سے صرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہی نہیں بلکہ کئی دیگر صحابہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، جن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن لوگوں کی امامت فرمائی۔ طاعون شدت اختیار کرنے لگا، لوگ کثرت سے مرنے لگے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگو، یہ آفت تمہارے رب کی رحمت ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، تم سے پہلے نیک لوگوں کی موت ہے۔ بلا شبہ معاذ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ وہ اس میں سے آل معاذ کا حصہ عطا فرمائے۔ پھر ان کا بیٹا عبد الرحمن اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، تیرے رب کی طرف سے یہ برحق ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ مزید فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد وہ واپس گھر پہنچے ہی تھے کہ خود بھی طاعون کا شکار ہو گئے۔ مرض شدت اختیار کرتا چلا گیا، لوگ مزاج پرسی کے لیے مسلسل ان کے پاس آنے لگے۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا، میرے بھائیو، نیکیاں کیے جاؤ، ابھی تمہارے پاس زندگی کی کچھ مہلت باقی ہے، اپنی بقایا زندگی میں بھی بہتر سے بہتر عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم عمل کے لیے وقت مانگو لیکن تمہیں مہلت نہ ملے۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم ہلاک ہو جاؤ اور تمہارا مال تمہارے ورثاء کے حوالے ہو جائے۔ خوب جان لو کہ تمہارے اموال میں تمہارے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، خرچ کر لیا اور یوم آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، باقی سب ورثاء کے لیے ہے۔ مرض نے مزید شدت اختیار کی تو فرمایا، اے میرے رب، مجھے جلدی سے اپنے پاس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش آمدید۔ موت کو خوش آمدید کہا۔ موت کا فرشتہ جو فاقے کی حالت میں آیا، جو پشیمان ہوا، اس نے فلاح نہ پائی۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں دنیا میں بل کھاتی نہروں اور سرسبز درختوں کی وجہ سے زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو صرف راتوں کو عبادت کی لذتیں اٹھانے، دن کے اوقات میں تیرے احکام بجا لانے، سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسوں کو پانی پلانے اور ذکر کی مجلسوں میں علماء کرام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بنے۔ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ خود قبر میں اترے، ان کی میت لحد میں اتاری۔ ان کے ساتھ بہت سے مسلمانوں کا مجمع تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے باہر نکلے تو فرمایا، اے معاذ، تم پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ہمارے علم کے مطابق تم مسلمانوں کے خیر خواہ اور ان کے بہترین آدمی تھے۔ جاہل کو ادب سکھلاتے تھے، نافرمان لوگوں پر سختی کرتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فوج کی کمان عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو،
یہ آفت انفشار خون سے پیدا ہوتی ہے، آگ کی طرح جسم میں بھڑکتی ہے، لہٰذا تم پہاڑوں کے پرفضا مقامات پر چلے جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے نکلے اور دوسرے لوگ بھی نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑوں میں پھیل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور مسلمانوں میں موت کی وبا پھیل گئی ہے۔ لوگوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ جنگل میں دور نکل جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی کا مقیم رہنا اسے اس کی موت کے قریب نہیں کرتا، اور ایسے ہی اگر کوئی موت سے بھاگنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی تدبیر اسے موت سے نہیں بچا سکتی، اور وہ تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ خط سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر پا کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت افسردہ اور دلگیر ہوئے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی اموات یکے بعد دیگرے واقع ہوئی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام لوگ اس المناک خبر پر ہچکیاں لے کر روئے اور انتہائی غمزدہ ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، اللہ کی قسم ان کی موت کی وجہ سے اس امت کی صفوں سے علم کا بہت بڑا خزانہ اٹھ گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے بے لاگ اور صائب مشوروں سے ہم بہت مستفید ہوئے اور بڑی خیر و برکت پائی۔ معاذ نے ہمیں بڑا علم دیا اور بہت سی بھلائیوں کی طرف رہبری فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں والی جزا عطا فرمائے۔ تیسرے مشہور قائد جو طاعون امواس میں فوت ہوئے یزید بن ابی سفیان تھے۔ انہیں یزید الخیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ابو سفیان کی اولاد میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے۔ ان کے علاوہ ایک اور عظیم سپاہ سالار شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون امواس کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہوئے۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں طاعون زدہ علاقے میں جانے سے ممانت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس وبا کے بارے میں سنو کہ وہ کسی جگہ پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر یہ وبا تمہارے علاقے میں پھوٹ پڑے تو اس سے بھاگنے کی کوشش میں اپنے علاقے سے مت نکلو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسی حالت میں کسی شہر میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض حضرات نے اسے نہیں کو ظاہر پر محمول کیا ہے اور بعض حضرات نے اس کی تعویل کی ہے اور انہوں نے طاعون زدہ علاقے سے نکلنا مباح سمجھا ہے، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاعون زدہ سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نشیبی جگہ اور جوہڑوں اور تالابوں والے مقام سے کسی بلند اور صاف ستھری آب و ہوا والی جگہ پر منتقل کریں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکتوب گرامی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تحریر کرایا تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ نامی جگہ پر تھے۔ ان دونوں حضرات نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث بھی سنی تھی جو انہوں نے طاعون والی سرزمین میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی ممانعت کے بارے میں بیان کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس مدینہ آ گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت طاعون کی وبا ابتدائی مراحل میں تھی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ طاعون کی وجہ سے بہت سی اموات واقع ہو گئی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طاعون والی سرزمین سے نکلنے کا جواز ان صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے بھی مروی ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصر تھے اور انہوں نے اس آفت کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ ان میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ بہرحال طاعون کے علاقے سے نکلنے کے بارے میں اختلاف ہے، جبکہ دخول کے بارے میں ممانعت کے سب قائل ہیں۔ بعض علماء نے طاعون زدہ علاقے سے اس شرط پر نکلنا جائز قرار دیا ہے کہ نکلنے والے کا نظریہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فرار ہونے کا نہ ہو اور نہ وہ یہ گمان کرے کہ متاثرہ علاقے سے نکل آنے کی وجہ سے وہ مرنے سے بچ جائے گا۔ کسی خاص ضرورت یا علاج کی غرض سے نکلنا بھی جائز ہوگا۔
وبا زدہ علاقے کو چھوڑنا اور عمدہ آب و ہوا والی جگہ چلے جانا مستحب اور مطلوب ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش سے انکار کیا، اس کے کئی اسباب تھے، جن میں صحت عامہ، معاشرتی، سیاسی احوال اور لیڈرشپ سے متعلقہ معاملات سر فہرست تھے، جن کی رعایت کرنا اور لحاظ رکھنا ہمارے دین کا حکم ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ایک بلند ترین امانت دار قیادت کی زندہ مثال تھی۔ بلا شبہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے امین تھے۔ انہوں نے تعاون زدہ علاقے سے نہ نکلنے کی علت بیان فرماتے ہوئے کہا، بلا شبہ اس وقت میں مسلمانوں کی افواج کے ساتھ ہوں، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بعض علماء نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعلیل پر مفصل گفتگو فرمائی ہے، یعنی اگر لوگ وہاں سے مسلسل نکلنا شروع کر دیتے تو اس مرض کے مریض یا دوسرے معذور افراد اپنی خبرگیری، دیکھ بھال اور خیرخواہی سے محروم ہو جاتے، کیونکہ ان کے زندہ سسکنے یا فوت ہونے کے بعد ان کی کوئی خبر نہ لیتا، اور اگر تعاون کی سرزمین سے بلا سبب نکلنا جائز ہوتا تو سب طاقتور حضرات وہاں سے بھاگ جاتے۔ اس طرح کمزور لوگوں کی بڑی دل شکنی ہوتی۔ جنگ کے وقت بھی بھاگنے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے استقامت اختیار کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور بے یار و مددگار ہونے کی بنا پر وہ دشمن سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس جگہ تعاون پھوٹ پڑے وہاں جو شخص وبا میں مبتلا ہو، اس کا نکلنا تو بے سود ہی نہیں مضر بھی ہے، کیونکہ اس طرح اس کا مرض دیگر تندرست افراد میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ البتہ جو اس مرض میں مبتلا نہ ہوا ہو، اسے علاج کی غرض سے اس شرط پر نکلنا جائز ہے کہ یکبارگی سب کے سب وہاں سے نہ نکل آئیں، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی وہاں باقی رہیں جو مریضوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔